Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN Podcast. आज जानेंगे अपडेट्स मशहूर वीलॉगर मिस्टर रजब भट्ट, सीसीडी की कार्रवाइयाँ, मंशियात फरोशों के खिलाफ, बसंत की जो डेट्स अनाउंस हुई हैं, बसंत की अपडेट्स वो भी जानेंगे और इसके साथ हम जानेंगे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर जो जुर्माने हैं वो कितने लग रहे हैं उनके हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। मिस्टर रजब भट्ट पाकिस्तान आ चुके हैं, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल यूँ पाकिस्तान आ चुके हैं। अगर मैं ये कहूँ 2020-25 ये यूट्यूबर, टिकटॉकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इनके लिए बड़ा भारी था, तो ये गलत नहीं होगा। इससे पहले भी डक्की भाई बहुत उन्होंने भुगता है, अभी जुर्म साबित होना बाकी है। और उसी केस में रजब भट्ट भी थे। जब डक्की भाई को गिरफ्तार किया गया तो उसी वक्त रजब भट्ट मुल्क से बाहर गए थे, आपको भी याद है। अब ये 2 दिन पहले रजब भट्ट पाकिस्तान लैंड कर गए हैं और उस वक्त उनको एक हिफाजती ज़मानत उनके दोस्तों ने बंदोबस्त कर दिया था कि वो जब वो आएँ तो उनको कोई भी अदारा पुलिस समेत अरेस्ट ना करे, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ पुलिस में भी मुकदमे हैं, कराची में भी मुकदमा है, राइट। ठीक है, और NCCI में भी है। तो जब वो यहाँ पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट आए तो वहाँ के हमारे कुछ ज़राए नैनी शाहिदीन का कहना है कि वहाँ एक वफाकी मिनिस्टर के जो ख़ास जो उनके अपने मुलाजमीन, उनकी सिक्योरिटी के लोग, उन्होंने उसको रिसीव किया और वो भी साथ साथ थे। कायदा TV पे भी देखे जा सकते हैं उस। तो वहाँ से फिर उनको कहीं पे ले जाया गया, चले गए। तो फिर हाई कोर्ट में जस्टिस मिन्हास जो हैं इनाम मिन्हास की अदालत में उन्हें पेश किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इनका नाम है जैसे इनाम अमीन मिन्हास साहब। केस की समाअत के दौरान रजब भट्ट और नानीवाला को अदालत में पेश किया गया। दोनों, नानीवाला जो हैं वो भी आपको मालूम है कि मरूफ टिकटॉकर हैं, मतलब वो भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और उनको वो भी काफ़ी ज़्यादा रजब भट्ट की तरह हैं, पॉपुलर हैं। इन दोनों की बड़ी दोस्ती आपस में, ठीक है। इन दोनों को पेश किया गया तो इनके वकील ने 15 रोज़ा जो राहदारी ज़मानत की डिमांड की कि जी हमारे केस जो है ना, कराची में भी केस है, लाहौर में भी केस हैं, तो हमने इनका जाके वो बाकायदा तौर पे जो हम ज़मानत ले रहे हैं वहाँ पे हमने शामिल तफ्तीश होना है, बेलें करानी है, तो हमें टाइम दिया जाए। तो मोअज़्ज़ज़ अदालत ने उनको फिर 10 यौम की, 10 दिन की जो है राहदारी ज़मानत दे दी और मेरा ख़्याल है एक मुनासिब है। वो इस पे मुतमईन थे वो लोग, जो हमें TV पे नज़र आ रहा था। तो सर ये बताइए असल वजूहात क्या थी? इन्हें डिपोर्ट किया गया है कहा जा रहा है या ये खुद आए हैं नानीवाला और मिस्टर रजब भट्ट और इस्लामाबाद लैंड किए? ठीक है, 10 दिनों के लिए इनको हिफाजती बेल मिल गई है, लेकिन अब जो आप प्रोसीजर बता रहे हैं, ये जो भी कार्रवाइयाँ सूरत हाल है, मजीद आगे आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? ये चीज़ समझ नहीं है इसमें। थोड़ी-सी एक बात, जो रजब भट्ट का मामला है ना, जी मैं पहले यहाँ पे कहूँगा रजब भट्ट के जो मशीरान हैं ना, बहुत ज़्यादा मासूम लोग हैं। या मैं एक बात सारी बताने से पहले मैं छोटी-सी बात करूँगा, रजब भट्ट के लिए है जी जी। और रजब भट्ट के करीबी दोस्तों के लिए। रजब भट्ट के जो है ना किचन कैबिनेट मशीरान जो हैं, बहुत ज़्यादा मासूम लोग हैं। मासूम या आप कह सकते हैं कि वो उन्हें ट्रबल में डाल देते हैं? नहीं, ट्रबल में थी वो तो, ट्रबल में से निकालने वाले हैं, तो उनकी मासूमियत की वजह से वो ट्रबल में चले जाएँ, वो एक ओह अलग बात है। क्योंकि मैं नालायक वाला लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वही लोग तो उसकी मदद करते हैं। मतलब कहीं एक जगह पे अगर वो फ्लॉप होते हैं या कोई उनका फायर मिस होता है, ज़्यादातर उसके साथ ही होते हैं ना, उसकी हेल्प कर रहे होते हैं उसके मशीरान जो हैं, जी। बड़े मासूम आदमी हैं। तो मासूम इस सेंस में वो बताऊँगा आपने, किस सेंस ये में ये आपने बताइए? नोट कर लें। आर यू मासूम, यू बीइंग मैं सार्कास्टिक राइट? बता रहा हूँ ना, आपने ये मासूम मशीरान ये नोट कर लें, ये आपने एंड में मुझसे पूछना है। ठीक है इसके, सर। ठीक है ना, इस टॉपिक के एंड में। अच्छा, रजब भट्ट जब यहाँ से गए तो वहाँ पे जाते ही एक आपको याद होगा इनके ऊपर कोई जानलेवा हमला भी हुआ। अच्छा, उसकी रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई गई, वहाँ की पुलिस इन्वॉल्व हुई यूके की, और ये फौरी तौर पे स्ट्रीमलाइन उन वहाँ की एजेंसीज़ के, वहाँ की पुलिस की नज़रों में आ गए। और जहाँ पे ये रहते थे वहाँ वो जगह भी पता चल गई, वीलॉग वगैरह ये बनाते थे और काफ़ी एक्टिविटी करते थे। और उसके ऊपर जो है टिकटॉक लाइव पे, टिकटॉक लाइव के ऊपर
گینگز کے ذریعے، مطلب گینگ کیا میں کہوں گا، 2-3 یہ لوگ ہیں، دوسرے گروپ کے لوگ ہیں، لڑکیاں بھی اس میں آ گئی، ایک دوسرے کو گالی گلوچ، پھر اس کے بعد وہ چیزیں اسکرین سے باہر بھی آنا، لڑائی جھگڑے جو ٹک ٹاک کے، یہ چیزیں نا بہت زیادہ نوٹ کی جانے لگ پڑی ہیں. ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، نہ ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ ذرا خیال کریں. ایسے ہوتا نہیں جو رجب بٹ کے ساتھ جو ہوا ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ آپ کے جو سوال ہے ڈی پورٹ والا، یہ اس کو کلیئر کرتا ہوں. تو یہ اس چیزوں میں نظروں میں آ گئے. اس دوران ان کے خلاف ان کے مخالفین جو ہیں نا، انہوں نے یو کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں ای میلز، لیٹرز، جو بھی چیز جو جس کا رابطہ تھا کس طریقے سے وہ دینے لگ پڑے، وہ ان کو آگاہ کرنے پہ، جی یہ صاحب ایسے ہیں، یہ گیملنگ کر رہے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں ان کی کوئی فراڈ کر رہے ہیں، یا پھر جو ان کے پاس پیسے فنانس کر رہے ہیں کوئی ٹیررزم میں، اس طرح کی الزامات جو ہے نا لگانے ان کے اوپر شروع ہو گئے. کچھ میرا خیال ہے ہمارے اداروں کی طرف سے بھی کوئی ایک آدھ لیٹر گیا ان کے حوالے سے. وہ آپ کو یاد ہوگا NCCI میں ایک مقدمہ درج ہوا تھا گیمبلنگ جو ایپس ہیں ان کو پروموٹ کرنے کا. تو اس طرح کی چیزیں بھی گئیں. یہ ساری چیزیں پھر ایک حد تک ہوتی ہیں، وہ پھر ادارے ان کو چیک کرتے ہیں وہاں پہ. ویسے بھی جہاں پہ کوئی ایسا جس کو ادارے کی طرف سے، کسی گورنمنٹ کے ادارے کی طرف ہمارے یہاں سے لیٹر ووٹر چلا جائے تو وہ نظروں میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ ان کی ہائی کمانڈ کو جاتا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ میں جاتا جی ہے، بالکل. ان کی ایجنسیز میں جاتا ہے لیٹر. تو وہ بھی تھے. تو ٹھیک. جب انہوں نے اس کو چیک کرنا چاہا نا، ان کو جو بلایا، ان کو دیکھا، ان کو پڑتال کی، تو وہ جتنی الزامات تھے وہ تو کوئی نہیں نکلے. لیکن ٹھیک. اس دوران ایک چیز جو سامنے آ گئی وہ یہ تھی، یہاں پر آتے ہیں مشیران، معصوم مشیران. اچھا ٹھیک ہے. اب یہاں اس پر آتے ہیں میں ان کے معصوم دوستوں پر مشیران، جو آپ کا سوال تھا کہ معصوم مشیران. تو جب ان کی وہ پڑتال کی گئی ڈاکومنٹس کی، سارے ٹھیک تھے، ویزا بھی لگا ہوا ہے. عام حالات میں وہ اس طرح کا ایکشن نہیں لیتے. اس میں کیا چیز سامنے آئی، وہ یہ آئی جب ان کا ویزا لگا، یہاں سے جانے لگے، جب انہوں نے ویزا اپلائی کیا، ان کے اوپر پاکستان کے اندر 1-2 FIR درج ہوئی تھی. ہونا یہ چاہیے تھا، ان کے جو مشیران تھے یا یہ ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم پہ یہ FIR ہے، ہم اس پہ ملزم نہیں ہیں، ہم پہ یہ الزام لگا ہے اور کیس زیر سماعت ہے، میں باہر گھومنے جا رہا ہوں تو میں آ جاؤں گا. باقی چیز دیکھ، اس کے اوپر ان چیزوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. مطلب امبیسیز کو وہ پولیس ریکارڈ منگواتے ہیں، ہمیشہ آپ کو پتہ ہے نا، باہر جانے سے پولیس ریکارڈ منگواتے ہیں، تو وہ پولیس ریکارڈ جو ہے وہی دینا چاہیے. اب امبیسی میں جا کے، میں ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں کہ امبیسی میں یہ پریشان نہیں ہونا کہ آپ کے اوپر اشارہ کاٹتے ہوئے کوئی FIR ہو گئی یا کوئی اور FIR ہو گئی، اس کو جسٹیفائی کریں، جا کے آپ بیان کریں. تو ان کو صرف اس چیز کی سزا ملی کہ آپ نے ویزا لیتے وقت بتایا نہیں تھا کہ آپ پر FIR ہے. یہاں پہ معصوم ہے ان کے مشیران. تو اس پہ انہوں نے ان کو رسپیکٹفلی، میں تو اس کو یہ کہوں گا رسپیکٹ، کبھی کسی بندے کو ورنہ وہ چھوڑتے نہیں. انہوں نے کہا جی 2 چیزیں ہیں، یہ چیز آپ کی ہم قبول نہیں کر سکتے کہ آپ ہم سے کوئی چیز چھپائیں، ٹھیک ہے، یا غلط بیانی کریں. تو یہ چیز آپ نے غلط بیانی تو کوئی نہیں کی، لیکن یہ ایک چیز ہے، یہ چھپی ہوئی تھی، یہ آپ کو ہمیں بتانا چاہیے، جو کہ نہیں بتایا. تو لہٰذا آپ کو ہم ڈپورٹ کریں. 2 آپشنز ہیں، یا آپ خود جانا چاہیں گے. تو پھر انہوں نے کون سی آپشن چوز کی؟ رجب بٹ نے واضح تو جب ذرائع کا بتانا، انہوں نے یہ کہا کہ میں خود جاؤں گا پاکستان. میں نے پاکستان جا کے جو میرے پاس کیسز ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ میں نے خود بھی فیس کرنی ہے، تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہ آیا تو بزنس کلاس میں آیا. اگر اس کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے نا، تو وہ صورتحال اور ہوتی ہے. وہ پھر اکانومی کلاس میں آتے ہیں وہ لوگ، اور ساتھ میں کھاتا بھی ہوتا ہے یہاں کے اداروں کے لیے، جی یہ بندہ آیا ہے، یہ فلان ٹمکان، کیونکہ پھر وہ ٹکٹ وہ خریدتے ہیں. وہ پھر اس کے اوپر اور بڑی کمپلیکیشنز ہیں. تو خیر ان کمپلیکیشن سے تو یہ مصروف نکل آئے. تو یہ جب یہاں پر آئے تو یہاں پہ ان کے دوستوں نے یہاں پہ آ کے دیکھنا، انہی مشیران نے کوئی اچھا کام کیا ہوا تھا ان کے لیے، حفاظتی وہ کی ہوئی تھی. تو یہاں پہ آپ کے بات کلیئر ہوگی کہ وہ وہاں سے ڈپورٹ ہوا یا نہیں ڈپورٹ نہیں ہوا. اب جو تباہ بھائی کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو ڈپورٹ کہہ دیں تو ڈپورٹ کہہ دیں، میری نظر میں ڈپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے اب 10 دنوں کے لیے انہیں بیل مل گئی ہے، لیکن ان 10 دنوں میں کیا ہوگا؟ کوئی پروسیڈنگز ہوں گی؟ کاروائیاں کیا ہوں گی؟ مزید کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟
اور اس کے ساتھ تو مسٹر نانی والا بھی تھے نا، کیا وہ پھر انہوں نے بھی یہی آپشن چوز کیا ہے یا ڈپورٹ ہوئے ہیں، یا کیا ان کی صورتحال ہے، کیا اسٹیٹس ہے ان کا؟ اچھا جی، اب یہ ہے کہ سمپل سی کلیئر بات ہے، یہ جو راہداری اس طرح کی جو بیل ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر الزام ہے، تو آپ نے جا کے جو ان اداروں کو پیش ہونا ہے اور اپنی صفائی جو ہے نا، اپنے بے گناہی کا ثبوت دینا ہے، کیس کو پروسیڈ کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے، سب سے بڑی جو عقل مندی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حفاظتی ضمانت، انٹرم بیل جسے کہتے ہیں، گرفتاری سے پہلے والی۔ وہ اس بیل کا مقصد ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ آسانی سے اپنے کیس کا دفاع کر سکے، اپنے پہ لگے ہوئے الزامات کو وہ کلیئر کر سکے کہ یہ الزامات جو ادارے نے لگائے ہیں یہ اس کے اوپر فٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ جو جرم میرے اوپر لگایا جا رہا ہے یہ میں نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا، یہ سب بتانے کے لیے۔ تو یہ 10 دن میں انہوں نے، میرا خیال آج یا کل یہ کراچی بھی جائیں گے، کراچی میں بھی ایک کیس ہے ان کے اوپر، اور اس طرح ہی 2-3 کیس یہاں پہ ہیں، ایک NCCI میں کیس ہے، وہ لاہور میں ہی NCCI کا کیس، تو یہ 10 دن میں اپنے ان کیسز کو دیکھیں گے۔ اب ندیم نانی والا جو ہیں وہ ان کے بڑے کلوز فرینڈ ہیں، اور UK کے اندر یہ ندیم نانی والا کے گھر میں ہی تھے، وہ جو CCTV کی فوٹیج بھی وائرل ہوئی تھی اس کے رجب بٹ پر حملے والی کسی شخص کی، تو وہ ندیم نانی والے گھر کی تھی، اور زیادہ تر جو انہوں نے ویڈیوز کی ہیں ندیم نانی والا کے گھر سے کی ہیں، تو یہ اپنے دوست کے ساتھ آئے ہیں، ان کو وہ رپورٹ میرا نہیں کیا جہاں تک میرے ابھی تک انفارمیشن ہے میرے پاس، تو ان کا ویزا وہاں کا بھی ہے، ان کے پاسپورٹ ان کے پاس، ندیم نانی والے کے پاس وہاں کا بھی ہے، تو یہ اپنے دوست کے ساتھ آئے ہیں، تو اس کے ساتھ جیسے ہوتا ہے کوئی دوست پرابلم میں ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوست ساتھ ہو، تو یہ وہاں سے ٹکٹ خرچ کر کے اس کی بزنس کلاس کی ان کے ساتھ ہی آئے ہیں۔ یہ جو خبر ہے یہ بھی ٹاپ ٹرینڈنگ میں آ رہی ہے، یہ والی خبر بھی رجب بٹ کی، رجب بٹ آ گئے، رجب بٹ چلے گئے، رجب بٹ بیٹھ گئے، اس میں حالانکہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے، بہت سارے لوگ ان کے خلاف بات کرتے ہیں، اور کانٹینٹ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ان کا فیملی کانٹینٹ ہوتا ہے، یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں، لیکن ان کی چیزیں کلیئر ہیں سامنے، یہ جو کانٹینٹ کرتے ہیں، اور یوٹیوب اور یہ جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، ڈارک ویب ہے، جو ہم نے میرا خیال پہلے پروگرام کیے ہیں اس کے اوپر، یہ بہت بڑی ہے، تو جس نے دیکھنا ہے، پسند کرنا ہے، وہ اپنی مرضی سے دیکھے گا، اس کے ہر بندے کا اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے۔ سر یہ بتائیے، CCD کی کارروائیاں منشیات فروشوں کے حوالے سے کہاں تک پہنچی ہیں؟ ہمیں جرنلزم کرتے ہوئے 20-25 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جرنلزم کرتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ تھے جب ہم نے جرنلزم شروع کیا، کرائم رپورٹنگ سے ہاٹ لائن اخبار آتا تھا، پھر ہاٹ لائن اخبار کے بعد ہم خبریں میں آئے، خبریں کے بعد ہم نے صحافت کا میں چیف رپورٹر بنا باقاعدہ، مطلب اور اسلام آباد پنڈی کا بھی چیف رپورٹر رہا، تو اس دوران نا میں کچھ منشیات فروشوں کو جانتا تھا، اچھا انہوں نے منشیات چرسیں بیچ بوجھ کے اب وہ معتبر بنے ہوئے ہیں، حاجی صاحب بنے ہوئے ہیں، ملک صاحب بنے ہوئے ہیں، چوئی صاحب بنے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ، تو یہ بڑی دیر کے بعد کچھ ایسا کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے CCD نے جو یہ کارروائیاں کی ہیں اس پہ کوسچن مارک ہیں، یہ سوالات ہیں، یہ میرے پاس یہ ایک خبر ہے، یہ منشیات فروشوں میں جناب ان کے پاس نا لاہور میں CG کے پاس 5 جو تھے زیر حراست تھے، جو مبینہ مقابلے میں مارے گئے، جن میں ایک رفاقت ہے، شاہد ہے، زاہد ہے، نادر ہے، کامران ہے۔ اچھا ان کے علاقے گلی محلے مجھے پتہ ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہیں، یہ تو مارے گئے اب نا، ختم ہو گئے، تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر وہ کسی بھی کرائم میں نہیں ملوث، تو میرا اپنا تھاٹ ہے، اپنی میں سوچ ہے، میں وہ اپنے طریقے سے دیکھتا ہوں، تو یہ DSP جو ہیں CCD مالٹون سرکل جو ہیں، اور DSP محمد علی بٹ، اور DSP عمران یوسف، اور DSP جو ہیں فاروق اصغر اوان کی نگرانی میں ٹیمیں، مختلف ٹیموں نے یہ مختلف جگہوں پر ان کے ساتھ ان کو لے کے جا رہے تھے، یہ منشیات کے کیسوں میں ریسٹ تھے یا پکڑے گئے تھے، ابھی پکڑے گئے تھے یا پہلے کے پکڑے گئے ہوئے تھے، یہ ایک الگ بحث لمبی ہو جائے گی، لیکن ان لوگوں کو لے کے جا رہے تھے، ان کے ساتھی بھی آئے، اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ یہ وہ ان میں سے کچھ 3-4 2-3 جو ہیں، یہ 5 ہیں، 1-2 اس میں وہ منشیات فروش بھی ہیں جو بڑے اپنے اپنے علاقے میں بڑے بااثر تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، ان سے لوگ تنگ بھی تھے۔ نمبر 1 تو ان سے ہر بندہ تنگ تھا، کیونکہ یہ منشیات بیچتے تھے، لوگوں کے بچوں کو منشیات لگتی تھی، چھوٹے بچے جو ہیں
سگریٹ پینا اسکول جانا شروع کرتے تھے سگریٹ کے ساتھ، سب سے پہلے ایش کا مطلب چس کا سگریٹ، وہ تو عام تھا نا، یہ پی لیتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک کوشچن یہ ہے، ڈی آئی جی لاہور فیصل کامران صاحب بڑے زبردست کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے سب سے پہلے ہی دعویٰ کیا تھا، جو فیصل کامران صاحب ہیں نا، ڈی آئی جی آپریشن لاہور، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کوئی بتائے کہ لاہور میں کوئی قبضہ گروپ ہے، ٹھیک ٹھیک کوئی منشیات فروش ہے، واقعتاً انہوں نے بڑے کیسز کیے، اور مجھے پتہ ہے انہوں نے ایک ایس ایچ او کے اوپر ہی پرچہ دے دیا کہ اس نے ایک بندے سے کو پکڑا، اس سے ویٹ برآمد ہوئی، اور اس کے اوپر پرچہ بھی دے دیا، اس سے پیسے بھی لے لیے۔ بعد میں وہ بندہ پیش ہو گیا، اس نے کہا جی وہ کسی پتہ نہیں کوئی باہر کے ملک سے پتہ نہیں کہیں آیا ہوا تھا، وہاں پہ ویٹ جو ہے نا کینیڈا کی کئی بہت ساری ریاستوں میں یہ ویٹ جو ہے انلیگل نہیں ہے، چرس اور ویٹ یہ بعض ملکوں میں، لیکن ہمارے یہاں پہ تو ہر طرح کا نشہ حرام ہے نا ہمارے تو دین میں، ہم تو کسی صورت افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جی میں نے کو انہوں نے برآمد کی تھی تو میرے سے پرچہ بھی دیتا، ٹھیک ہے، جب انکوائری ہوئی تو یہ چیز ثابت ہوئی، پھر وہ ایس ایچ او پہ بھی پرچہ ہوا، مطلب یہ اس لیول پہ جاتے ہیں۔ تو اب ایک ان کے لیے ایک یہ امتحان ہے، یہ جو 5 بندے مارے گئے، یہ جو 5 مارے، روزانہ دوسرے دن سی سی ڈی مار رہی ہے، منشیات فروش اور منشیات بیچ رہے تھے، جن ایس ایچ اوز کے ایریا میں یہ تھے رہتے تھے اور وہاں سے یہ کاروبار کر رہے تھے، یہ ایک کوسچن مارک ہے اس تھانے کے لیے، اس تھانے کے کہ کیسے ڈی ایس پی صاحب پاسبلٹی کے ہے کہ لیے یہ ہو رہا تھا؟ ہو رہا تھا۔ سی سی ڈی نے جی اگر پکڑ بالکل، رہی ہے اور وہ تو دیکھا نا انتہا آخری کاروائی کی نا، کہ وہ باز نہیں آتے تھے، لوگ اندر جاتے تھے، آج اندر آتے تھے، تو یہ جو وہاں کے جو متعلقہ ایس ایچ او یا ایس ڈی پی او تھے، وہ کیا سوئے ہوئے تھے؟ آپ نے دیکھا نا، اگر آپ کا کیپٹن آ گیا اوپر، کپتان ہے آپ کو ایسا آ گیا جو سپورٹ کر رہا ہے، آپ اس کے پاس ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کے پاس جائیں، آپ جائیں کہ جی تھوڑا فلانا ایس ایچ او جڑا نا انج کردا ہے، انج کردا ہے، انج کردا ہے، انج کردا ہے، وہ بڑے آرام سے سنے گا، فوری کوئی ایکشن نہیں لے گا، چاہے کوئی پولیٹیشین چلا جائے، چاہے کوئی جرنلسٹ چلا جائے، کوئی سورس کوئی بھی شخص چلی جائے، فوری اس کے اگینسٹ نہیں جائے گا، اپنی انکوائری کراتا ہے، اگر اس میں ثابت ہوا تو پھر پھڑکا دیتا ہے۔ لیکن اتنی سپورٹ، میرا کہنے کا مطلب اتنی زیادہ سپورٹ ہو آپ کو اپنے کیپٹن کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، ڈی آئی جی جو آپریشن ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ان کا باس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سی سی پی ایل اور بلال صدیق کمیانہ، یہ وہ لوگ ہیں جو منشیات کے بالکل اگینسٹ ہے، بلال صدیق کمیانہ بالکل پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے ہوتے ہوئے یہ سی سی ڈی 5 بندوں کے کتھوں کٹ جائے گی؟ سی کہاں، یہ ایک کوسچن مارک ہے سسٹم کے اوپر، اس کے اوپر ان کو سوچنا چاہیے، یہ چیزیں پولیس مقابلے ان کو بنتی ہے بالکل۔ یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے، بات اتنی سادہ نہیں ہے، رسپانس کیا تھا یہ جانیں گے نا، یہ دیکھیں بات گے۔ نہیں اتنی سادہ ہے یار، یہ آتی ہیں، ہم خبر میں یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اتنے سی سی نے وارداتیے مار دیے، اتنے آپریشن کر دیے، یہ کر دیے، وہ کر دیے، یہ جرم کرتا تھا، وہ جرم کرتا تھا، بھائی متعلقہ ایس ایچ او کدھر سویا ہوا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اتنی بات سادہ نہیں ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کتنے کو ایکشن ہوتے ہیں اور کارروائیاں کتنی ہوتی ہیں، یہ بھی اور ایک تھرڈ پارٹی چیک بھی ہو جائے گا سی سی ڈی کی کارروائیوں پہ۔ ٹھیک، آپ کی گفتگو بھی پہنچ رہی ہوگی متعلقہ اداروں تک، اور دیکھتے ہیں۔ پہنچتی ہے، ہاں جی بالکل، لیٹس سی کیا ایسی رسپانس بات ہوتا نہیں ہے پہنچتی ہے۔ بسنت کے حوالے سے۔ بلکہ بسنت سے پہلے بھی میں یہی جاننا چاہوں گی کہ ٹریفک پولیس کی اگر بات کریں تو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر جو جرمانے ہو رہے ہیں یا جو چلان ہے، اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہے یہ بتائیے۔ یہ خبر ہے، میاں روف ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، لاہور سمیت پنجاب بھر میں 50,000 7 لاکھ چلانز ہوئے ہیں، لاہور میں 50,000 ہوئے ہیں، اور پورے پنجاب بھر میں 7 لاکھ چلانز ہوئے ہیں، 1 ارب 24 کروڑ کے جرمانے ہوئے، یہ سب نائس، سے کماؤ پوت بن گیا ہے یہ ٹریفک۔ تو آئی ایم ایف کا قرضہ اتار دیں گے۔ ہاں، 28,000 مقدمات، 1,57,000 گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تھانوں میں بند، ہوئے۔ اچھا جی، اب یہ جو اتنا بڑا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نئے ٹریفک آرڈیننس میں ترامیم پر عمل درآمد کے بعد لاہور میں 50,000 اور پورے یہ جو میں نے پوری تعدادیں بتائی ہیں یہ ہو گئی ہیں۔ اس میں ابھی 2-3 دن پہلے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی ہے منسٹر ٹرانسپورٹ نے، انہوں نے جو ہیوی جرمانے تھے نا، ان کا یہ تھا جو
جو کمرشل گاڑیوں کے جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی دیہڑی نہیں ہوتی، اتنی آمدن نہیں ہوتی جتنے بڑے جرمانے آپ نے کر دیے ہیں. انہوں نے ہڑتال کر دی تھی. اس ہڑتال کا یہ نقصان ہوا تھا کہ لاہور سے جو اگر باہر گیا تو کوئی آ نہیں سکتا تھا، ظاہر سفید پوش آدمی جو بسوں کا سفر کرتا ہے، ریلوے میں رش بڑھ گیا تھا تو ان کو پھر کرنی پڑے ان سے مذاکرات. وہ ابھی جو ہے نا کمرشل گاڑیوں کے چلان جو ہے نا وہ معطل کیے گئے ہیں، بچوں کے چلان معطل ہیں، لیکن یہ دھڑا دھڑ جو چلان ہو رہے ہیں نا ابھی تک، اس میں ہماری پہلے بھی ایک ریکویسٹ تھی. میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا ہوں. میرا بھانجا ہے، ٹھیک ہے نا، عاشر، اس کا کیا کہتے ہیں روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ مال روڈ انڈر پاس کے نیچے. یہ کل کی بات. میں سوری ٹو ہیئر دیٹ. پریشانی ہو گئی. ہم گئے، میں سروسز اسپتال میں تھا، تو سروسز اسپتال کے اندر نا ایمرجنسی کے اندر ایکس رے اور سی ٹی اسکین اگر آپ نے کرایا نا تو اس کے اوپر یہ فوٹو موبائل سے فوٹو اتارے، فلم نہیں ہے، ریل نہیں ہے، آپ کو ملنی، فلم نہیں ملنی. اور تقریباً اس طرح کا نا تمام کافی ایمرجنسیز میں یہ ہے معاملہ. یہ تو ہم نے خود دیکھا. میں اس چیز پہ نہیں کوئی میں کہوں گا آپ ضیاء اللہ مریم نواز دیکھیں ادھر یہ وہ لوگوں کو ڈیلیورنس نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہی. وہ کر رہے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے. چیزیں بھی بہت ساری ہے نا بگڑی ہوئی ہیں، عرصوں کی بگڑی ہوئی ہیں، اب ٹھیک ہو رہی ہیں. تو میں جو عابد غوری ہیں، ڈاکٹر عابد غوری، ایم ایس سروسز، ان کو میں ملا. ہمارے ایک دوست ہیں جاوید اقبال، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کے دوست ہیں وہ، کیونکہ ہیلتھ کو ڈیل کرتے ہیں، انہوں نے بھی فون کیا، ان کا ریفرنس تھا. میں خود بھی چلا گیا جب میں نے یہ سچویشن دیکھی. میں نے کہا یار یہ، تو انہوں نے مجھ سے پہلا کوشچن یہ کیا، جناب موٹر سائیکل پہ تھا، اس کا لائسنس تھا. یہاں پہ بات ہی مذاق میں ہو رہی تھی. اس میں باتوں میں میں کہا آپ نے کیا چلان کرانے لائسنس تھا یا نہیں تھا؟ اس کا لائسنس ظاہر ہے، وہ ایک سینئر ایڈیٹر ہے ایک چینل کے اندر، این ایل ای ہے، تو وہ آپ بائک پہ آتا جاتا، اس کے پاس سارے چلان، اس کے لائسنس وغیرہ ہیں. وہ کہ نہیں میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ زیادہ تر ڈیلی جو ایکسیڈنٹ، موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہے، وہ 80% ان لوگوں کے ہیں جن کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے اور بچے بہت زیادہ ہیں. یا تو بچہ خود چوٹ اس کو لگی ہوتی ہے، یا پھر اس کی وجہ سے کسی اور کا نقصان ہوا ہوتا ہے. تو یہ وہ ڈیٹا تھا ایک ہاسپٹل کے ایم ایس نے جو ایک مذاق میں بات کر رہا تھا، عابد غوری. لیکن میرے لیے تو، میں تو چونکہ ایک جرنلسٹ ہوں، ہم تو ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، تو یہ واقعتاً ایک مسئلہ ہے. میں اس حق میں لاسٹ میں بول رہا تھا کہ بچوں کو اگر وہ پکڑ کے ایف آئی آر دے رہے ہیں تو غلط ہے. میں کبھی بھی غلط بولوں گا. لیکن جو چیف منسٹر جو ہے پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑا اقدام کیا، جو انہوں نے کہا بچوں کو دے دیں 16 ایئر، 16 سال کے بچے کو. ناظرین بھی یہ سن رہے ہیں، اگر آپ کا بچہ 16 ایئر کا ہے، 17 ایئر کا ہے، یا 18 سال سے کم عمر کا ہے اور 16 سے اوپر کا ہے، تو خدا را اس کا اسمارٹ کارڈ بنوائیں. بڑے آرام سے بن جاتا ہے اسمارٹ کارڈ. فرسٹ ٹائم اسمارٹ کارڈ بنوانے جائیں تو فری بنتا ہے ناظرہ سے، اور اس اسمارٹ کارڈ بنوائیں اور بچے کو پریکٹس کروائیں، اس کا ٹرائل دلوائیں. لائسنس لینے، اس کی ترمیم ہو رہی ہے، میرا خیال ہو جائے گا یہ کچھ دنوں میں. تو یہ جو ہے نا ریشو بچوں کے ایکسیڈنٹ کی، یہ بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر یہ کہیں گے کہ یہ جو بچوں کے اوپر جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں، وہ ایف آئی آرز کا ریکارڈ ختم کریں. میری تو ایک ہی یہی ہوتی ہے، یا تو آپ کو پتہ ہے، میں کہتا ہوں قوانین پہ امپلیمنٹ کروائیں، عمل درآمد کروائیں، تاکہ سخت سے سخت ہو. مطلب آپ ایف آئی آر ہوتی ہے، ایف آئی آر ہوتی ہے، جب تک آپ کی ایف آئی آر نہیں ہوتی، جیسے ایف آئی آر ہوتی ہے، ایف آئی آر کرانے والا ملزم ہوتا ہے، اپنے آپ کو سمجھنے لگ پڑتا ہے. وہ جو بدماش کنٹوٹے ہوتے ہیں وہ اس کو آنکھیں دکھانے لگ پڑتے ہیں. ابھی ایک واقعہ میرے علم میں آیا ہے، وہ ڈی آئی جی لاہور فیصل کامرا صاحب کی کلی کچہری میں کوئی ہنجروال کے علاقے کی لڑکیاں جو پیش ہوئی ہیں. ایک دل کا مریض ایک بندہ ہے، اس کی 2 بیٹیاں اور ایک چھوٹا بیٹا ہے. تو اس کے پڑوسی جو ہے نا اس کو بڑا تنگ کرتے ہیں، وہ 15 پہ انہوں نے کال کی ہراس کرتے ہیں. تو انہوں نے 15 پہ کال کی، 15 پہ کال کی. وہاں پہ متعلقہ پولیس آ گئی ہنجروال کی، کوئی سرور نامی کوئی ایس آئی یا سب انسپیکٹر کوئی صاحب آئے، وہ لے گئے، لڑکے کو بھی پکڑ کے لے گئے، لڑکے کو پکڑ کے لے گئے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، وہاں پہ ان کو 3 سے 4 گھنٹے ان لڑکیوں کو ہی بٹھائے رکھا کہ صلح کرو، زبردستی صلح کرو. ہمارے نا یہ چیز جو ہے نا، یہ والا سسٹم، کہ یہ والا اتنا ویک ہے،
اتنا ویک ہے Right. کہ اب وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جنسی ہراسمنٹ ہو رہی ہے, اور ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جی آپ صلح کریں, ان کے گھر کے ساتھ گھر رہے. وہ مطلب میں نے وہ اپلیکیشن پڑھی, اپلیکیشن میں وہ لکھا ہوا تھا, بڑی خوفناک بات لکھی ہوئی تھی. کیا لکھا ہوا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اوپر, غریب لوگ ہیں نا وہاں پہ ہنجروار کے علاقے میں گھر میں, کہتے میں چھت پہ شاور لے رہی تھی, نہا رہی تھی, تو وہ لڑکا اوپر سے دیکھ رہا تھا, جھانک رہا تھا. جب اسی نظر پڑی تو اس کے بعد موبائل بھی تھا, پیچھے ہٹ کے شور ڈالا, اس کے بعد ان کی شامت آ گئی. تو اس طرح کی چیزیں کی اجازت تو نہیں ہے. تو وہ تھانے گئے تو تھانے والوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, کوئی ویڈیو ہے. یاد ہے میں نے ایک پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی تو فوراً کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ڈھونڈو, نہیں تو خود ہی اپنی ویڈیو بنا لو, پھر داد رسی ہوگی. لیکن یہاں پہ کمال یہ ہوا, بتائیے. 4-5 گھنٹے رات کو ان بچیوں کو, وہ 8 بجے گئیں یا 10 بجے گئیں, تو رات کو 12-1 بجے وہاں سے تھانے سے جان چھڑوا کے نکلیں. وہ پیڈی اور اپلیکیشن میں بھی بڑا ڈرامہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو صاحب تھے پولیس والے ڈیل کر رہے تھے, انہوں نے ایک بہن کو کہا کہ جناب آپ کو جس کے ساتھ واقعہ اس کے شناختی کارڈ نہیں تھا, کہتے تم نہیں, تم لکھ دو. اپلیکیشن نکل کرا دی, وہ بھی ہوگی. لیکن صبح اگلے دن وہ لڑکیاں جا کے نا ڈی آئی جی فیصل کامران کی کھلی کچہری میں پیش ہو گئی. یہاں پہ نا میں فیصل کامران صاحب کو اس چیز کے اوپر میں واقعی داد دوں گا. ہمارے 100 اختلافات ہوں ان کے, یہ جو ایس ایچ اوز کے کو لے کر یہ جو اس طرح کی جو چیزیں کرتے ہیں, ظاہر ہے یہ والا جیسے انجروال والا واقعہ ہے, لیکن وہ کمال بندہ ہے. انہوں نے جناب جی وہی چیز کو سمجھا, میٹر کو سمجھا, سمجھ کے فوری طور پہ احکامات کیے ہیں, آرڈر کیے ہیں. تو اب میرا خیال پرچہ ہو گیا ہوگا. میں نے وہی کھلی کچہری سے یہ خبر لی تھی, کھلی کچہری سے, کیونکہ یہ میرے لیے تھی, کیونکہ میں نے دیکھی اور سنی. اور یہ جو میں نے واقعہ سنا ہے یہ اپلیکیشن پڑھنے کے بعد کی یہ ساری رودات یہ ساری بتائی ہیں. اس کے بعد پتہ کیا تو یہ اس طرح ہوا. اب اچھا ایکشن انہوں نے انہوں نے ایکشن لیا ہے, اب ایکشن لیا. اب اس کے بعد کا مجھے نہیں ابھی پتا اپڈیٹ ایف آئی آر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. ہاں. لیکن سوری میں اس کے بعد یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو میں بات جہاں سے یہ والا واقعہ شروع ہوا وہ ہوا امپلیمنٹیشن پہ. اور قانونی جو چیزیں ہیں ان کو ہم اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اگر وہ تھانے کچہری جاتا ہے تو وہ ذلیل نہ ہو, ان کو ہمیں دھمکیاں نہ ملیں. سر ہر وقت تو نہ ڈی آئی جی فیصل کامران موجود. بسنت کی جو ڈیٹس اناؤنس ہوئی ہیں وہ بتائیے, اور مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں یہ بھی بتائیے. جناب بسنت آئی ہے, لیکن میرے پیارے ننھے پیارے بچوں کے لیے بسنت نہیں ہے. مجھے اب بتاؤ میں کیا کروں اس پہ. کچھ بھی نہ کریں آپ. مجھے نہیں, میں اس کے اوپر بات کروں گا, ہر دفعہ بات کروں گا, مریم نواز صاحبہ سے بات کروں گا. اگر آپ نے محفوظ بسنت کی اجازت دی ہے تو جو 16 سال کا 17 سال کا بچہ ہے, ایک ٹرائل اور ایک ٹیسٹ تو ہونے دیں. نہیں یار, یہ آپ بالکل ہونے دیں. ایک کنزیکٹیو اگر 3 ڈے فیسٹیول ہونے جا رہا ہے تو چلے اس کو تو ایک بار ہو جانے دیں. نیکسٹ میں دیکھ لیں گے کہ اس کو اور مزید کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور بچوں کے لیے کیسے اسپیس پرووائڈ کی جا سکتی ہے. کیا بات ہے جی, یہ وڈیاں دا کوئی کھیڑ ہے, گڈی اڑانا بالکل. کنے کیا ہے, کورس انڈر 18 تو نہیں ہے. کس نے کہا ہے؟ یہ بڑے ہی اڑاتے ہیں, چھوٹے بچے تو اڑاتے نہیں ہیں. والی یہی تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں یہ بات سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں. آپ تو کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتانا, سنو. ویسے آج میں نے دیکھا تھا ڈی سی لاہور اور ٹریفک والے نا, انہوں نے لبرٹی میں وہ جو حفاظتی تار, یا بشرا تم کیوں بول رہی ہے بات, کیوں بول رہی ہو؟ تمہارا سوال تھا اور میں نے جو اس پہ آنسر کیا تھا, ہم نے یہ بات کی تھی. یاد کرو, ایک اور چیز سامنے آئی ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا کچھ. یاد آ جائے گا آپ کو, جب میں نے کہا تھا کہ بسنت کی اجازت دیں, اور لیکن اس سے پہلے حفاظتی راڈ لگوائیں. Oh yes, we said that. ان آ گئے تو یاد. تو وہ تو حکومت نے کہہ دیا نا, اور آپ کی وہ یہ آپ کی پرپوزل سے آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ بتاؤں ناظرین کو, ناظرین انہوں نے ڈسکس کیا تھا. نہیں یہ مجھے نہیں, ایسے ہم ڈیلی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ پوائنٹ اہم پوائنٹ تھا ہمارا, پوائنٹ اہم ہوتا ہے. وہ پک اینڈ چوز ہوا ہے نا, اچھی بات ہے. ہاں, یا انہوں نے کنسیڈر کیا ہے اپنے, اگر انہوں نے ہماری یہ بات کنسیڈر کی ہے کہ واقعتاً ٹھیک کہہ رہی ہے کہ راڈ لگنی چاہیے, کوئی سامنے شیشہ لگنا چاہیے, اور یہ گھوم کے آنی چاہیے تاکہ ڈور ادھر سلپ ہو کے یہاں پہ نہ آئے, یہاں پہ نہ آئے, ڈور پیچھے سلپ ہو جائے, جو درمیان میں سواری بیٹھی وہ بھی سیف ہو جائے, اس کے اوپر بھی نہ گرے. تو انہوں نے لی نا ہماری بات. تو ہو سکتا ہے ہماری یہ والی بات کہ بچوں کی جو فرمائش ہے, یار میں اپنے بچے, مطلب میں اکثر بیٹے کو اسکول لینے جاتا ہوں, وہاں پہ کئی بچے ہمیں کہتے ہیں کہ انکل آپ پروگرام کرتے ہیں تو پلیز کائنڈلی
یہ بسنت کا گھر ہے تو اگر ہم بھی گنڈی اڑانا چاہیں یہ نہ ہو کہ ہم گورنمنٹ کو ہم مشورے دیتے ہیں, اچھی بات ہے. زبردست دیتے ہیں. ہمارے دیکھا جائے تو پبلک سروس میسج True, ہوتا ہے sir, ہمارے true. اس میں پوڈ کاسٹ میں. آج سے ٹوڈے آنورڈس ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں پبلک سروس میسج ایڈ کریں گے. میں چاہوں گی کہ آپ پبلک سروس میسج دیں. بڑی دیکھو میں کبھی کبھی کہتا ہوں تو میں نا کبھی کبھی کہیں سے بڑی سمجھداری کی چیزیں نا وارد ہو جاتی ہیں. اچھی بات ہے, ویسے ہم اتنی باتیں کرتے ہیں, اتنی ہم بسنت کی کر رہے ہیں, شاعروں کی کر رہے ہیں, تو اس پہ ہم پبلک کہ آپ کا سروس پبلک سروس میسج یہ تو نہیں کہ انڈر 18 شوڈ بی الاؤڈ, یہ نہ کیجیے گا. نہیں چلو آج ہم اس کو بالکل ڈفرینٹ دیتے ہیں. ہم نہ واٹر پہ دیتے ہیں, پانی کے اوپر دیتے ہیں, انوائرمنٹ پہ بات. ہم پبلک سروس ویسے دیں انوائرمنٹ کے اوپر, یہ بتائیے. بات ٹھیک ہے تمہاری. میں ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ موسم جو ہے ہمارا سرد موسم چل رہا ہے, تو لوگوں نے جب شاور لینا ہوتا ہے تو اکثر وہ جاتے ہیں, گیزر آن ہوتا ہے تو اس میں پائپ میں جو پانی ہوتا ہے اس کو ضائع کر. پانی ہمارا وہ ضائع ہوتا ہے, جو ٹھنڈا پانی ہے وہ چلا جاتا ہے کیا کہتے ہیں اس میں سیوریج میں. تو میرا پبلک سروس میسج یہ ہے کہ اس طرح کا جو پانی, جو ٹھنڈا پانی ہو, اس کے لیے کوئی بالٹی رکھ لیں تاکہ وہ کسی اور استعمال میں آ سکے. وہ پانی کو ضائع نہ کریں. اگر آپ کے باتھ روم میں بالٹی یا ٹب نہیں ہے, خدا را وہ بالٹی اور ٹب رکھیں, اور وہ جو پانی پہلے نکلتا ہے, جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے گرم پانی آنے سے پہلے, اس کو اس میں سیو کریں. اور دوسری بات, یہ پانی جو سیو کیا ہوگا, یہ ٹب یا بالٹی, اس سے اپنی گاڑی کو دھوئیں. دوسری بات یہ ہے, ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کا جو ایکسٹرا پانی جو ضائع ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے, پہلے مجھے معلوم تھا, میرے علم میں آئی تھی بات کہ ایک گراؤنڈ میں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک کی ہر طرف کہا گیا تھا تاکہ لوگ موٹر نہ چلائیں, پانی ہو. اس طرح کا کوئی ٹینک کو نہ لازمی قرار دیں جتنے نئے گھر بن رہے ہیں. ایل ڈی اے سے میں ریکویسٹ کروں گا, میں اس طرح کی دیگر اتھارٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ نقشے میں یہ ضروری کریں کہ گھر کی چھوٹا بڑا ٹینک انڈر گراؤنڈ ہو, اور جس وقت یہ والا پانی اس طرح کا ضائع, وہ نلکا کھولے, کوئی آٹومیٹک اس کی وہ بھی ہو. نئے گھروں کے میں پرانوں میں نہیں ہو سکتا, وہ پانی جائے ادھر, اور وہ پانی آپ دوبارہ سے استعمال کر سکتے ہیں. پانی ضائع نہیں, پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے, پانی 200 فٹ تک نہیں مل رہا. خدا را ہم اپنے پانی کو بچائیں, بہت ضروری ہے پانی کو بچانا ہماری آنے والی نسلوں کے. اپریشیٹ کرتی ہوں میں اس کو. تھینک یو سر فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیون فار انادر سیشن. ٹل دین بائے بائے.